ग्रंथियों का नाम खत है, 15वां बाब, ग्रंथियों 15 बाब, पहला ग्रंथियों 15वां बाब, आयत नंबर 1 से। ऐसा भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ। आज खुशखबरी के बारे में, गॉस्पेल, अंजील जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। बस है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है। नजात पाना चाहते हैं या अगर किसी को नजात मिलेगी तो इस खुशखबरी के वसीला से मिल सकती है। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। तो इस खुशखबरी को हमें याद भी रखना है, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा होगा। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो खुशखबरी गॉस्पेल क्या है? खुदा यीशु हमारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। मरकस की अंजील, अगरचे ये गॉस्पेल, ये खुशखबरी चारों अंजीलों के अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह से पढ़ूंगा। मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब, आयत नंबर 15। और उसने उनसे कहा, यानी उन 12 शागिर्दों से कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील का मतलब है खुशखबरी, गॉस्पेल। तो मेरे और आपके लिए हुक्म क्या है? खुदावंद यीशु का ऑर्डर मेरे और आपके लिए क्या है? तमाम दुनिया में जाओ और सारी खलक के सामने क्या मुनादी करो? अंजील। तो अंजील को जानना जरूरी है। ये हुक्म है, ये है वो मुनादी जो हमने करनी है। जो ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? जब खुशखबरी सुनाओगे उस खुशखबरी पर जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाए। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदुओं को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की। ये निकले, इन्होंने इस खुशखबरी के पैगाम को प्रीच करना शुरू किया और खुदा ने उनको अकेला नहीं छोड़ दिया। अगले हिस्से में क्या लिखा है? और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आइए दुआ करें। खुदावंद मुझे खुशखबरी को समझना सिखा दे ताकि मैं तेरे हुक्म के मुताबिक खुशखबरी की मुनादी करूं। तो हमारे दरमियान आ, मोजज़े ज़हूर में ला, क्योंकि तू हमेशा अपने कलाम को मोजज़ों के साथ साबित करता है। आइए दुआ करें, खुदा से कलाम मांगे, खुदा के फज़ल को मांगे। सब अपनी आवाज़ को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ہم اپنے مسئلہ کو نازو کی آواز کو سننا چاہتے ہیں. کیسے اس دن نے اپنے شاگردوں کو اس پہاڑ پر خوشخبری کا پیغام دیا. آج تیری وہی خوشخبری کا میسج تیرے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ویسے اوبیڈینس چاہتے ہیں جیسے میرے شاگردوں نے کی. اپنے مسئلہ کو نازو کر ہمیں فرما بردار شاگرد بنا اور ہمارے درمیان کام کر. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ہم سب بیٹے تشریف رکھیں. خوشخبری بہت اہم ہے اور اس کہتا ہے بھائیوں میں تم کو وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ خوشخبری میں آلریڈی تم کو سنا چکا ہوں لیکن پھر ایک بار تمہیں یہ خوشخبری جتانا چاہتا ہوں. ایسے خوشخبری اس کا مطلب ایک بار سے زیادہ مرتبہ سنائی جا سکتی ہے اور اس نے ایک دفعہ یہ خوشخبری ان کو سنائی اور پھر کہتا ہے پھر وہی خوشخبری میں جتانے لگا ہوں. اگر آپ آلریڈی خوشخبری سن چکے ہیں اور یہ آپ کے لیے ریپیٹیشن ہے تو نو پرابلم. خوشخبری رپیٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ خوشخبری اہم ہے. سب کہیں خوشخبری اہم ہے. بہت زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ نے نجات پائی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی خادم کے وسیلہ سے کسی بات کو پڑھنے کے وسیلہ سے بائبل کو پڑھنے کے وسیلہ سے یہ خوشخبری آپ تک پہنچی. آپ نے اس کو قبول کر لیا اس پر قائم ہے اور اس خوشخبری کے وسیلہ سے آپ کو نجات ملی. ہمیں خوشخبری کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. اگر یہ گاسپل ہم تک نہ پہنچتی تو ہم کیسے نجات پا سکتے. تم کو اسی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات بھی ملتی ہے بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو. تو آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ خوشخبری آپ کو یاد کروا. ٹھیک ہے بھائی خالد یاد ہے خوشخبری کیا ہے؟ یاد کرنا ہے کیا ہے خوشخبری. میں دہرانے لگا ہوں. خدا یسوع کا مرنا اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا یہ کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کے مطابق یہ ہے خوشخبری. خوشخبری کا مطلب خوشی کی خبر. ایک آدمی جو گناہوں میں ہے اور آپ جانتے ہیں گناہ کا نتیجہ موت ہے وہ جہنم کا حقدار ہوگا جہنم میں چلا جائے گا. اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہوگی کہ تجھے اپنے گناہوں میں مرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے گناہوں کو لیے ہوئے خداوند یسوع نے فدیہ دیا ہے. وہ قربان ہو گیا ہے وہ مصلوب ہو گیا ہے. تیرے گناہوں کی قیمت ادا کی جا چکی ہے. اس کے بعد وہ دفن ہوا اور اس پر موت پر غالبہ کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کا کفارہ ایکسپٹ ہو چکا ہے. یہ ہے خوشخبری. مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دفن ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع کا مرنا اس کا دفن ہونا اور تیسرے دن اس کا جی اٹھنا یہ ہے خوشخبری. میں نے کہا تھا میں نے آپ کو یاد کروانی ہے خوشخبری. یاد ہو گئی ہے ابھی پھر کسی دن پوچھوں. خوشخبری کیا ہے؟ یسوع کا مرنا یسوع کا دفن ہونا اور یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا. پہلا کرنتھیوں 15 باب پہلی 4 آیتوں میں خوشخبری کی یہ ہے ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ خوشخبری میرے لیے کیسے اہم ہے. یہ واقعہ تو 2000 سال پہلے ہوا. میرے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے. اب 2026 چل رہا ہے.
اس وقت مسیح مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ خوشخبری آج میرے لیے کیسے خوشی کی خبر بن سکتی ہے؟ مجھے اس سے کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو 2000 سال پرانی بات ہے۔ نمبر 1، کیسے یہ خوشخبری میرے لیے بھی آج افیکٹو ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو یہ 2000 سال پرانی بات ہے، لیکن خدا ٹائم کی قید میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ایسے ہے جیسے آج کی بات ہے۔ خدا ٹائم کی قید میں ہے، اس کے لیے جو باتیں ہو گئی ایسے ہیں جیسے اب ہیں، اس کے لیے جو باتیں آنے والی ہیں ایسے ہیں جیسے اب ہیں۔ اس لیے وہ ایور پریزنٹ گاڈ ہے۔ موسیٰ نے اس کا نام پوچھا، خدا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، I am that I am. He is ever present God. ماضی، حال، مستقبل میرے اور آپ کے لیے ہے۔ خدا کے سامنے 2000 سال پہلے کا واقعہ ایسے جیسے ابھی ہے، جو آنے والا ہے اس کے سامنے ایسے جیسے ابھی ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے جو نہیں ہیں گویا وہ ہیں۔ اگر آج کوئی بلیو کرے، لکھا ہے اس خوشخبری پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ ساری دنیا کے سامنے، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کیا منادی کرو؟ یسوع مر گیا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ خوشخبری ہے، یہ منادی کرو۔ اور آگے لکھا ہے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بلیو کر لیں، یقین کر لیں کہ یسوع میرے لیے مرا ہے، وہ دفن ہوا اور میرے لیے اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ جو یقین کر لے گا، جو ایمان لائے گا، وہ پھر اس کا اظہار فرما برداری میں ہوگا، بپتسمہ کی صورت میں ہوگا، خدا کے ساتھ چلنے کی صورت میں ہوگا، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر وہ ایمان لائے گا تو ایمان ظاہر بھی ہوگا عملوں سے۔ اگر کوئی کہے میں ایمان رکھتا ہوں اور پتہ نہ چلے اس کے عملوں سے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، تو ایسا ایمان مردہ ہے۔ faith without works is dead. ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ جو ایمان لائے، جو یقین کر لے کہ یسوع میرے لیے مر گیا، وہ پھر اپنی زندگی یسوع کو دے گا، وہ توبہ کرے گا، وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے گا اور خدا کے پاک روح سے معمول ہوگا۔ اب یہ خوشخبری میرے لیے کیسے مؤثر ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو یہ خبر ملے، جب آپ یہ خبر سنیں کہ مجھے اب گناہوں میں مرنے کی ضرورت نہیں، مسیح میرے گناہوں کے لیے مر چکا ہے، آپ اپنی زندگی یسوع کے تابع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ۔ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، ہمیں اس کے ساتھ مرنا ہے۔ پرانی نیچر کے اعتبار سے وہ دفن ہوا، ہم نے دفن ہونا ہے، اور وہ زندہ ہوا تو ہم نے زندہ ہونا ہے۔ ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ مرنا کیسے ہے، دفن کیسے ہونا ہے اور زندہ کیسے ہونا ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے، بہت سو کو آلریڈی پتا ہے۔ ایک ایگزامپل پر غور کریں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے سٹارٹ انہوں نے کہاں سے لینا تھا؟ لکھا ہے یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ لوکا 24۔ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ یروشلم سے۔ اب ہوا یہ کہ پینتیکوست کا دن آ گیا، وہ سارے ایک جگہ پر جمع تھے، پاک روح نازل ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو پطرس کھڑا ہوا، کیونکہ پطرس کو آسمان کے بادشاہ کی چابیاں دی گئی تھی۔ اس نے منادی کی، اور اعمال 2 باب میں اس کا لیکچر آپ سن کر دیکھ لیں۔ اس نے یسوع کے مرنے کی بات کی، اس کے دفن ہونے کی بات کی، اور اس کے زندہ ہونے کی بات کی۔ اعمال کی کتاب آپ ساری پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ کلیسیا کے لوگ، یہ شاگرد جہاں کہیں بھی گئے،
یہی منادی کرتے رہے کہ یسوع مر گیا، وہ دفن ہوا، اور آج وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جیسے ابھی ہم گیت گا رہے تھے، بھائی دماغ گیت گا رہے تھے کہ ساری دنیا کی قبروں وچوں قبر ایکو خالی ہے، وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ باقی سب کی قبریں ہیں، خداوند یسوع کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہی منادی کرتے تھے، جہاں گئے یہی ان کی پریچنگ تھی۔ ہماری پریچنگ کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہونی چاہیے۔ ہم رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اعمال کی کتاب ہمارے سامنے نمونہ ہے، جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے۔ تو خوشخبری دیتے، سٹارٹ یروشلم سے ہوا۔ پطرس کھڑا ہوا، اس نے منادی کی، منادی اس نے یہی کی۔ بائبل کے اندر لکھا، اس نے کہا تو جس یسوع کو تم نے مسلوب کیا، تم مجرم ہو، اسی کو خدا نے زندہ کیا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ پاک روح جو نازل ہوا ہے خدائی ہے جو روح کی صورت میں ہمارے درمیان ہے۔ دیکھا جب انہوں نے یہ سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ یاد رکھے، خوشخبری کا یہ کلام جب روح کی قوت میں سنایا جائے گا، زندگیوں پر چوٹ لگے گی، لوگ قائل ہوں گے، لوگ توبہ کریں گے، انہیں اپنے گناہگار ہونے کا احساس ہوگا، تب ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب انہوں نے یہ سنا، آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، لوگ توبہ کریں؟ میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں، خوشخبری سنائیں، کلام سنائیں۔ دیکھا تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو چکنا چور کرتا ہے۔ کلام ہے جو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگائے گا، کلام ہے جو لوگوں کو توڑے گا، کلام ہے جو قائل کرے گا۔ پطرس جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم آج دوسرا باب 36ویں آیت پڑھ کر دیکھیں، 37ویں آیت۔ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے کیا کہا؟ کھولیں، ہم آج دوسرا باب آیت نمبر 37 اور 38 پڑھ لیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اب خوشخبری سنا دی گئی، لوگوں کے دل قائل ہو گئے، اب مجھے اور آپ کو اور باقی لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ کلام بتاتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں خوشخبری سننے کے بعد کیسے کیا کرنا ہے اور کیسے اس کو اوبے کرنا ہے؟ پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے جواب دیا، وہ جواب آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ پطرس نے کہا، نمبر 1 توبہ کرو۔ پڑھیں، جسے نکالا پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ بس اتنا کافی۔ پطرس نے ان سے کہا پہلے نمبر پر کیا کرو؟ توبہ کرو، اور پھر آگے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ نمبر 2 بپتسمہ۔ کتنے لوگ بپتسمہ لیں؟ تم میں سے ہر ایک۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشخبری سننے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ پطرس کا جواب ہے توبہ کرو۔ کیا آپ نے توبہ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے۔ تم میں سے ہر ایک، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کے نام میں پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے میرے امی ابو نے تو لے لیا بپتسمہ، نو پرابلم، لے لیا تو پھر بھی وہ ان کے لیے ہے، آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے کہیں گے وہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس خدا کا انعام ہے۔ تو یہاں پطرس نے 3 باتیں کی، توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے،
اور نمبر 3 تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ توبہ کے وسیلہ سے ہم مسیح کے ساتھ مرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم مریں گے کیسے، توبہ کے ذریعے۔ مرنے کے بعد دفن ہونا ہے، دفن کیسے ہوں گے؟ بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ زندہ کیسے ہوں گے؟ جب پاک روح پائیں گے۔ پاک روح ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے۔ یسوع نے کہا زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ اگر آپ ابھی تک پاک روح سے معمور نہیں ہیں تو آپ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ آپ کہیں گے میں تو بڑا ریگولر چرچ آتا ہوں، میں تو کلیسیا کا ممبر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، آپ نے بپتسمہ نہیں لیا، آپ نے ابھی تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں پایا، آپ ابھی تک خوشخبری کی فرما برداری نہیں کر پائے۔ نو پرابلم، آپ ریگولر چرچ آتے ہیں، پھر بھی ہمیں خوشخبری کی تابع داری ضروری ہے۔ نجات پانا چاہتے ہیں، آسمان کے بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، یہ ہے فارمولہ لکھا ہے۔ اسی خوشخبری کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اس کو یاد رکھتے ہو، اس خوشخبری پر قائم بھی رہنا ہے۔ اس خوشخبری پر عمل کیسے ہوگا؟ اعمال 2:38 آیت بڑی اہم آیت ہے۔ ایک آیت میں پورا فارمولہ لکھ دیا گیا، توبہ کرو، بپتسمہ لو، پاک روح سے معمول ہو جائے، یہ ہے فارمولہ۔ خوشخبری بہت ضروری ہے۔ خوشخبری آپ کو چینج کرے گی، خوشخبری تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہے بدل جانا، توبہ کا مطلب ہے چینج آف ڈائریکشن، توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے معافی مانگنا، کہنا خداوند میں افسردہ ہوں، میں شرمندہ ہوں جو کام میں نے کیے، اگر تو میرے ان گناہوں کی ججمنٹ کرے تو میں جہنم کا حقدار ہوں گا، مجھے معاف کر۔ اپنے اس خون کے وسیلہ سے جو تو نے صلیب پر بہایا میرے گناہوں کو مٹا دے، یہ توبہ ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، توبہ کیجیے۔ یہ ہے خوشخبری پر فالو کرنا، سن کر کرنا کیا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب چند باتیں میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع نے حکم دیا، آرڈر دیا، جاؤ ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہمارے لیے آرڈر کیا ہے؟ جیسے آرمی میں ہوتا ہے مارچنگ آرڈر، وہ ہے جاؤ منادی کرو۔ کیا منادی کرو؟ میسج کیا ہے؟ بتانا کیا ہے؟ جا کر منادی کرنی کیا ہے؟ خوشخبری۔ کیوں جی میں یونت سنانا کیا لوگوں کو؟ خوشخبری۔ خوشخبری کیا ہے؟ یسوع کا مرنا، اس کا دفن ہونا، اور اس کے بعد اس کا مردوں میں سے جینا، یہ میسج ہے۔ اور خداوند یسوع نے جو آرڈر دیا وہ ہمارا مشن ہے، وہ ہمارے لیے حکم ہے۔ خدا یہ میرے خیال میں ہماری زندگی کی پریورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہے چیز جس سے لوگوں کو بچانا ہے۔ اعمال کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر لوگ اپنی اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا جاتا۔ 6 بندے اسپیشل اگلے چیپٹرز میں 6 باب میں لکھا ہے اپوائنٹ کیے گئے کہ بیواؤں کے بارے میں جو غفلت ہو رہے تھے ان کو روٹیاں ٹائم پر مل سکیں، ڈیکنز مقرر کیے گئے۔ بھلائی کے کام ہوتے رہے۔ ہمارے متی 25ویں باب میں جو لکھا نا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کلیسیا یہ کام کرتی رہی، یسوع نے بھی یہ کام کیے، لیکن فوکس ان کا ان باتوں پر نہیں تھا، فوکس خوشخبری سنانے پر۔ آج پتہ کیا پرابلم ہے؟ کلیسیا کا فوکس سوشل کاموں پر ہے، خوشخبری سنانے پر نہیں ہے۔ ہم نے فوکس ہے کریں وہاں پر۔ اعمال کی کتاب کے اندر آپ کو بہت کچھ ہوتے ہوئے ملے گا، ویسے خوشخبری
بہت ضروری ہے. میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ باقی باتوں کو چھوڑ کر جو ابلیس کوشش کرے گا نا وہ یہ کہ خوشخبری لوگوں کو سمجھنا ہے. خوشخبری کے تعلق سے لوگوں کی آنکھیں بند رہیں. باقی سمجھ آتا تو آ جائے کوئی مسئلہ. این جی او کھولنی ہے یہ سمجھ آ جائے نو پرابلم. بھلائی کے کام کرنا وہ سارے لوگ کر رہے ہیں. ہاسپٹل بنا رہے ہیں, یتیم خانے کھول رہے ہیں, اچھا بھلائی کے کام ہونے چاہیے, نو پرابلم. لیکن مین کام ہمارا خوشخبری سنانا. یسوع نے یہ نہیں کہا تمام دنیا میں جاؤ اور جا کر اولڈ ہوم قائم کر دو. اسی کے بارے ہم نے عمر رسیدہ لوگوں کے بارے میں بات کی تھی. یسوع نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہ مین حکم ہے. فوکس کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری فوکس ہے. لیکن ابلیس کوشش کرے گا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی آنکھیں بند رہیں. میرے ساتھ کھولیں 2 کرنتھیوں 4 باب. میری دعا ہے, میری خواہش ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہیں, وہ بند نہ ہو جائیں, اندھی نہ ہو جائیں. 3 آیت 4 باب آیت نمبر 3. اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے. پردہ ہو آنکھوں کے آگے نظر آئے گا کچھ. جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہے. کس چیز کے لیے؟ خوشخبری. پھر پڑھیں, اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. اگر ابلیس لوگوں کی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو پہلا مشن اس کا یہ ہوگا کہ خوشخبری کی طرف سے ان کی آنکھیں اندھی رہیں. یہ شاید میں تو یہ لکھا ہے, آگے لکھا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ ہو. وجہ پتہ کیا ہے؟ ابلیس جانتا ہے اگر ان کو خوشخبری کی سمجھ آ گئی, انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے بپتسمے لے لیے اور انہوں نے روح القدس پا لیا تو یہ میری قید سے تو نکل جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. اسی لیے وہ آپ کو بلائنڈ رکھنا چاہتا ہے, لیکن ہم بلائنڈ نہیں رہیں گے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ تک خوشخبری پہنچی. ان خادموں کے لیے خدا کا شکر ہو جن کے وسیلہ سے اس کا کلام ہم تک پہنچا, ہم نے سنا اور اس کی فرما برداری کی. نجات پانا ضروری ہے. نجات کیسے پائیں گے؟ جو چیز ہمیں نجات دے سکتی ہے وہ خوشخبری ہے. ایک بات پر غور کریں, امیر آدمی اور لازر کا واقعہ پڑا ہوا ہے. یسوع نے واقعہ سنایا لوکا کے انجیل اس کے 16ویں باب میں. 2 بندے ہیں, ایک امیر آدمی, دوسرا غریب آدمی. ایک کا نام لازر ہے, دوسرے کا نام کا پتہ نہیں ہے. جو غریب ہے اس کا نام لازر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے نہ ہوں, غریب ہوں, شاید روٹی آپ کو کھانے کو پراپر نہ ملتی ہو, لیکن اگر نجات پالی تو آپ آسمان میں چلے جائیں. غربت ہوتے ہوئے آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. یہ غریب لازر بیمار بھی تھا. اس کے جسم پر کیا نکلا ہوا تھا؟ نسور. نسور, اور کوئی اس کی کیئر کرنے والا بھی نہیں تھا. لیکن کتے آ کر اس کے نسوروں کو چاٹتے تھے. لیکن جب مر گیا تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے اسے ابراہیم کی گود میں پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ بیمار ہیں تو نو پرابلم, بیماری کے باوجود آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. لازر بیمار تھا,
اس کا مطلب ہے غربت اہم نہیں ہے، بیماری اہم نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے ہم نجات پائیں۔ میں توبہ کرنے کے بعد جاؤں گا کہاں پر، یہ سب سے اہم کوشچن ہے۔ اور وہاں جانے کے لیے تیار جو چیز آپ کو کرے گی وہ خوشخبری، اسی خوشخبری کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ اسی لیے پلیز کوشش کرے گا کہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، اسی لیے وہ کوشش کرے گا اگر پہنچ بھی جائے تو انہیں سمجھنا اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ خوشخبری کے جلال کی جو روشنی ہے وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والے ان کے واسطے بنا ہے۔ خوشخبری ویسے عام ہے، خوشخبری عام ہے۔ غربت کے ساتھ آپ آسمان میں جا سکتے ہیں، بیماری کے ساتھ آپ آسمان پر جا سکتے ہیں، لیکن خوشخبری کے بغیر، اس کو فالو کیے بغیر، اوبے کیے بغیر پر آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے جو میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے خیال میں بڑی اہم ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ ایک آیت اور میرے ساتھ پڑھ، رومیو پہلا باب آیت نمبر 16۔ خدا کا کلام خوشخبری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 14ویں آیت، پولس رسول روم کے اندر جو کلیسیا ہے اس کو خط لکھ رہا ہے، اور خط لکھتے ہوئے کہتا ہے میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں۔ کس بات کے لیے قرض دار ہے؟ وہ سمجھتا ہے مجھ پر یہ فرض ہے، یہ مجھ پر قرض ہے کہ میں نے خوشخبری ان کو سنانی ہے۔ یونانیوں غیر یونانیوں، داناؤں نادانوں، سب تک میں نے خوشخبری سنانی۔ ویسے یسوع نے کیا کہا تھا؟ کتنے لوگوں تک خوشخبری سناؤ؟ یہ اتنا اس حکم کو لے کر پرسنل اس نے لیا، کہتا میں اپنے آپ کو اتنا آبلیگیٹڈ فیل کرتا ہوں، اتنا میں بوجھ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر ایسے قرض ہے کہ میں نے لوگوں کو خوشخبری سنانی۔ میں یونانی ہوں غیر یونانی ہوں، داناؤں نادانوں کا قرض دار، بس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حق المقدور تیار ہوں۔ ویسے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں جو فلاں ملتان میں ہو تو میں خوشخبری سنانے کے لیے تیار ہوں؟ ویسے آپ ہر جگہ خوشخبری سنانے کے لیے تیار ہیں، پولس تیار ہوتا ہے۔ آگے پڑھیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ ہمیں انجیل سے شرمانا چاہیے؟ نہیں شرمانا۔ یسوع کے نام کا انکار کئی لوگ کر دیتے ہیں۔ یسوع نے پتہ کیا کہا؟ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ ہمیں انجیل سے، اس پیغام سے، یسوع نام کے پیغام سے شرمانا نہیں ہے۔ بے شک ساری دنیا مخالفت کرتی ہے، نو پرابلم، میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ نجات کے لیے خدا کی پاور ہے، قدرت ہے۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کو نجات ملے؟ خوشخبری سنائیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک خوشخبری نہیں سنی، آپ چاہتے ہیں آپ نجات پائیں، یہ ہے پاور خدا کی، یسوع کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، اس کا دفن ہونا، یہ خوشخبری ہے۔ خوشخبری نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے، اس پر ایمان بھی لانا، پھر اس کی فرما برداری بھی کرنی۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ کلیسیا، خدا کا شکر ہو، یہ چرچ ہے،
جس میں ہم فیلوشپ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارا آپس میں بھی محبت ہے، فیلوشپ ہونی چاہیے. ابتدائی کلیسیا لیکن وہ ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے میں، رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہے. فیلوشپ ہونی چاہیے، لیکن فیلوشپ صرف کافی نہیں ہے. فوکس ہمارا خوشخبری ہونی چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، خیرات دینا. بائبل میں یہ ہوتا رہا، لیکن فوکس ہمارا خوشخبری. ہم گاسپل جاننا چاہتے ہیں اور اس کو پریچ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہی بات ہے پترس نے اعمال 2:38 میں جو بات کہی، وہی بات خداوند یسوع نے یوحنا کے انجیل 3 باب میں بھی کہی. اس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل. نئے سرے سے پیدا ہونا کیا؟ نیقودیمس سے بات ہو رہی تھی، نیقودیمس سمجھا کہ شاید میں تو بزرگ آدمی ہوں، کیسے میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہوں؟ ویسے ہی لکھا ہوں. جس نے کہا یہ جسمانی پیدائش نہیں ہے، یہ روحانی پیدائش ہے. پھر اس نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل. نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ پانی اور روح سے پیدا ہونا. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، اگر تو آپ صرف اس لیے مسیح ہیں کہ آپ کے ماں اور باپ مسیحی ہیں اور آپ کو وہ ڈنڈے کے ساتھ چرچ میں لے آتے ہیں، آپ مجبور ہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنی اچھی بات ہے، لیکن اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے صرف نامی مسیح نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا پرسنل تجربہ، ایکسپیرینس ہو. آپ صرف اس لیے نام مسیح نام کے کہلائیں کہ آپ پیدا مسیح گھر میں ہوئے ہیں. آپ اس لیے مسیح ہوں کہ مسیح کو پرسنلی، ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں، میں اس سے مل چکا. بائبل میں وہ لوگ مضبوط رہے، وہ لوگ قائم رہے جن کی ملاقات ان کی زندگی میں یسوع کے ساتھ ہو گئی اور وہ عمر بھر اس کو جانتے تھے تجربے سے. اور نئے عہد میں یہی مین بات ہے. لکھا اس وقت چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے، میں ان کا باپ ہوں گا اور وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں. اس لیے ذاتی طور پر پرسنلی خدا ان کو زندگیاں دیں، اس کے ساتھ چلیں، نئے سرے سے پیدا ہوں. خدا آپ کے اندر کام کرتا ہو، آپ خدا کی آواز سننے والے ہوں. ویسے کوئی موسیٰ کو جھاڑی کا تجربہ پانے کے بعد کہتا کہ خدا ہے ہی نہیں، وہ مانتا؟ کہتا میں تو خود اس سے مل چکا ہوں. پولس رسول کو دمشق کی راہ پر جاتے ہوئے یسوع سے ملاقات کا تجربہ حاصل ہوا. آپ کو بھی ہوا یہ تجربہ. میرے خیال میں جب آپ پاک روح حاصل کرتے ہیں، روح سے معمور ہوتے ہیں، پرسنلی اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، خدا اپنے روح کے وسیلہ سے آپ کے اندر آتا ہے. یہ تجربہ ہی تو ہے. اسی کے بارے میں لکھا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب لوگ مجھے جانیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کے لیے، آپ کی وفاداری کے لیے. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ پرسنل تجربہ نہیں کرتے، اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، ابھی تک آپ نے یسوع کے نام میں پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، ابھی تک آپ پاک روح سے معمور نہیں ہیں، تو آپ نے نجات نہیں پائی. خوشخبری کے وسیلہ سے تم کو نجات ملی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آج آپ نے خوشخبری سن لی ہے تو اس پر عمل کریں، توبہ کریں. آپ نے اگر بپتسمہ نہیں لیا ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی یسوع کو دینا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں. ہم آپ کی جو مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ صرف نامی مسیحی نہ رہیں بلکہ تجربے سے خدا ان کو جانیں. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ رومیو 12 باب میں
خدا کی مرضی تجربہ سے معلوم کرتے ہیں۔ تجربہ ہونا چاہیے، اور جن کو تجربہ ہو جاتا ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، خوشخبری فرما برداری جب آپ کریں گے تو آپ قائم رہیں گے۔ آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں۔ ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ آئیے اپنے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ رب میرے یہ بچے پرسنلی تجھے جانیں، رب یہ توبہ کریں کہ اپنی زندگیاں پرسنلی تجھے دیں۔ اے خدا وہ تیرے ساتھ تجربہ رکھنے والے مسیحی بن جائیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آپ جانتے ہیں ہماری والدین ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے ہم جو سچائیاں خدا نے ہمیں سکھائی ہیں آنے والی نسل کو منتقل کریں وہ سچائیاں۔ سب دعا کریں، خوشخبری کے لیے آئیے، اس کا شکر ادا کریں۔ میرا شکر ہو تو مجھے بچانے کے لیے مر گیا، تو مجھے بچانے کے لیے مصلوب ہوا، تو زندہ ہوا، میں تیرا شکر ادا کروں۔ سب دعا کریں، سب دعا کریں۔ میں تیرا شکر ادا کروں۔ بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، خوشخبری کی تابعداری نہیں کی، انہوں نے ابھی تک بپتسمے نہیں لیے، ابھی تک تیرے روح سے معمور نہیں ہیں، رب نے اپنے روح القدس سے بھر دے، انہیں سب کے ساتھ تجربہ دے۔ نامی مسیح تجرباتی مسیح کا چاہتا ہوں۔ دعا کریں، تھوڑی دیر اور دعا کریں، آگے روح کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، آگے بات روح کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے زندگیاں یہاں پر ہیں اور ابھی تک میرے روح سے بغیر خوشخبری میں پاور ہے، خوشخبری میں نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔
اور دعا کریں میری پروفیشن پر بند نہ کریں دعا کریں تاکہ روح کو ہم یہاں پر انوائٹ کرنے ہاللویا 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 قدرت کا نام کر تھوڑی دیر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں ہم نجات پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی